अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को व्यूअर्स। आज सबसे हम पहले बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से। आप ख़ुद को कैसे एतमाद में ला सकते हैं और ख़ुद एतमादी क्या होती है। तो इंसान की पहली जो पहचान उसका एतमाद होता है और एतमाद की पहली झलक एक खूबसूरत मुस्कुराहट से नज़र आती है। आप जितना भी अच्छा बोलें, जितना भी बासलाहियत हो, अगर मुस्कुराते हुए आप ख़ुद को पुरएतमाद महसूस नहीं करते तो आपकी शख्सियत कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। आज के दौर में जहां इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, सेल्फ ब्रांडिंग और सोशल मीडिया सब कुछ चेहरे से जुड़ा हुआ है, वहीं दांतों की सेहत और खूबसूरती अब सिर्फ ज़ाहिरी मामला नहीं रहा, बल्कि ये करियर, खुद एतमादी और समाजी ताल्लुकात पर भी बराह रास्त असर डाल रही है। कई नौजवान बेहतरीन मौके सिर्फ इसीलिए खो देते हैं कि वो मुस्कुराने से घबराते हैं। पहले दांत टेढ़े, दांत, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों के मसाइल, खामोशी से उनके एतमाद को कमज़ोर कर देते थे और ख़ुद को दूसरों से पीछा महसूस करते थे। मगर आज के दौर में जिस तरह जिद्दत आ चुकी हुई है, तो बढ़ते हुए दौर के साथ साथ जो है बहुत सी चीज़ें भी जो है इनोवेट हो चुकी हैं। दांतों की सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो दांतों के अंदर जो है आप कैसे अपने दांतों को बेहतरीन बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, अपनी स्माइल को पुरकशिश कैसे बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके करियर पर ये चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल होती हैं। करियर जो होता है वो तो आपकी सलाहियतों के ऊपर होता ही है, मगर आपकी जो ज़ाहिरी खूबसूरती है वो आपकी सलाहियतों को कितना निखार देती है। तो आज हम इस तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी, जो हमें बताएंगी कि एक खूबसूरत और सेहतमंद मुस्कुराहट के पीछे कौन सा राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे डॉक्टर सलीमा, दांत जो हैं, नॉर्मली हम हमेशा बात करते हैं दांतों में से खून आना, मसूड़ों का गम्स का ब्लीड हो जाना, या इंक्लाइनेशन के ऊपर बात करते हैं, मगर कभी किसी ने स्माइल के ऊपर बात नहीं की। हमेशा लोग कहते हैं योर स्माइल इज़ योर आइडेंटिटी, इफ़ यू आर स्माइलिंग द एंटायर डे विल बी पास वेरी नाइसली। तो स्माइल के ऊपर आप क्या समझती हैं? सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करियर के ऊपर अगर हम बात करें और आपने स्माइल की बात की, तो सबसे ज़्यादा आप जब इंटरव्यूज़ देने जाते हैं या आप पढ़ाने जाते हैं या आप मिलते हैं लोगों से, मीटिंग्स करते हैं, तो आपके दांत जो होते हैं वो अगर चमकते हुए हों, सफ़ेद हों, प्यारे हों, चमकीले हों, जो हम कहते भी हैं कि मोतियों वाले दांत हो, तो बात करने के लिए आपको सामने कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। नंबर वन चीज़, दांतों का लोग समझते हैं कि सिर्फ अच्छा दिखना ही बेहतर होता है, लेकिन दांतों से आपकी स्पीच, आपके फोनेटिक्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं। सो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि दांतों का कैसा होना आपकी फोनेटिक्स यानी आपकी ज़बान, आपकी लफ्ज़ की अदायगी पे भी ध्यान देता है। जब आपके दांत अलाइंड होंगे प्रॉपरली, अगर आपके पूरे अलाइंड हैं, आगे पीछे नहीं है, या दांतों पे स्टेन्स नहीं है, या दांतों में से ब्लड नहीं आता, बदबू नहीं आती, तो आप बहुत ज़्यादा मैजिकल होंगे अपनी स्पीच में, अपनी स्टेज पे आप पूरी तरह अपने आप को वो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने शुरू में भी बोली कि बदबू आती है, बहुत सारे पेशेंट्स ये नहीं जानते कि हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है। हमारा जब गम्स ब्लीड करता है या हमारे गम्स के अंदर प्लाक, कैलकुलस स्टार्टर, पिलाहट बन जाती है, तो वो गम्स को स्वेल कर जाता है और स्वेल करते करते वहाँ से वो खून का निकलना बहुत आम हो जाता है और वो जो खून होती है वो एक बदबू दे जाती है। तो हमेशा अक्सर पेशेंट हमें पेशेंट्स कहते हैं कि मॉर्निंग में वो जब उठते हैं तो सबसे पहले उनको बदबू आती है अपने मुँह से। तो हम उनको बताते हैं कि पहले तो गम्स की हेल्थ के लिए आपको स्केलिंग करने की ज़रूरत है। स्केलिंग आपने ईयर में वंस तो करवानी लाजमी है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इफेक्टेड केस है जिसमें आपकी सनसनाहट भी बहुत ज़्यादा है, आपके पिलाहट भी है, प्लाक, कैलकुलस भी है, जो हमारे मुंह के ऊपर पिलाहट, हाँ, पीला जो पत्थर की तरह पड़ा हुआ होता है, ये सब निकालने के लिए आपको 6 माह के बाद तो आना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरह कंडीशंस को रखते हैं, माउथ वॉश करते हैं, टूथब्रश करते हैं अपने ज़बान पे भी, लोग ये भी नहीं करते, ये भी मिथ है जो लोग समझते हैं कि ज़बान पे करना ज़रूरी नहीं है। और माउथ वॉश भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आफ्टर टूथपेस्ट। तो उसके बाद आपको कभी भी बदबू, हेलिटोसिस जैसी कोई भी जो बीमारी नहीं होगी, बेड ब्रीदिंग की कभी कंप्लेन नहीं आएगी। वो तो हमने की ना कि दांतों की सेहत को कैसे हमने देखना है। अच्छा, अक्सर लोगों के दांत टेढ़े होते हैं और वो हमेशा हंसते हंसते मुंह बंद कर लेते हैं। आई थिंक दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्माइल। सो उनको क्या करना चाहिए? सो हमारे पास अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। अगर पेशेंट के दांत वहाँ पे अच्छे हैं, मजबूत हैं और सिर्फ 1 या 2 दांत वहाँ पे नहीं है प्रेजेंट,
ایبسنٹ ہے تو ہم ان کو برجز کے بھی آپشن دیتے ہیں, جو سائڈوں سے سپورٹ دے کر ہم ان کو برج پہناتے ہیں. اس سے آپ کے الائنڈ پراپرلی اور تمام وہ جگہیں جہاں پہ وہ خالی ہے اس کو بھی ہم فل کرتے ہوئے ان پر پونٹکس رکھتے ہوئے ان کو پوری طرح ہم ایک برج دے دیتے ہیں. تو ایک آپشن تو آپ کے پاس برج ہے. بہت سارے پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے دانت جو ہے وہ دکھنے میں اتنے پلے ہیں یا پھر اس کے اوپر جو ہے نا پٹھے لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو اپنی ورڈز میں کہتے ہیں کہ موٹلنگ ہوئی ہوئے ہیں. موٹلنگ یعنی کہ فلورسز ہوا ہوا ہے, بہت فلورائڈ لیا ہوا ہے. یہ بہت سارے ایسے جیسے کہ قصور والے ایریاز میں پانی میں بہت زیادہ فلورائڈ کا کانٹینٹ ہوتا ہے, یا کوئی ایسے شہر یا بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ایسا پانی وہ پیتے ہیں جس میں فلورائڈ کا کانٹینٹ اوور ہے, ٹاکسک ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے دانتوں کے اوپر بہت زیادہ اوپر دانے آ جاتے ہیں, اور وہ دانوں کو چھپانے کے لیے وہ وینئرز کرواتے ہیں. وینئرز بھی بالکل برجز کی طرح کام کرتا ہے, بٹ اس کا ہالی ووڈ اسمائل ہوتی ہے. ہمارے ہالی ووڈ کے بھی, بالی ووڈ کے بھی, ایون لالی ووڈ کے بھی بہت سارے سیلیبریٹیز بھی اپنے وینئرز کرواتے ہیں. وینئرز آپ کی کیپنگز ہوتی ہیں اور وہ انڈیویجول ٹوتھ پہ ہم دیتے ہیں, اور اسی طرح ہم ان دانتوں کو جو آگے پیچھے بھی ہوں یا تھوڑا بہت آپ کے پیلاہٹ بھی ہوں یا موٹلنگز بھی ہوں تو ان کو ہم کور کرتے ہیں, اور وہ آپ کے شیڈ کے کلر سے ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے دے آر ٹوٹلی یو نو ہالی ووڈ اسمائل سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دے آر ٹوٹلی پرفیکٹ ان شیپ, سائز اینڈ کلر. اچھا, ایک میں نے ایک ورڈ سنا ہوا ہے کہ یورپین اسمائل. واٹ از اے یورپین اسمائل؟ So it is so identical to Hollywood smile, but what we do, we take the proportions of the every tooth, جو ہمارے آگے والے دانت ہوتے ہیں اور پیچھے والے دانت ہوتے ہیں اس کے proportions کرتے ہوئے ہم ان کو سیٹ کرتے پیچھے تک. وینئرس یوزلی آگے تک ہوتے ہیں جو ہم نارملی ہالی ووڈ میں دیتے ہیں, لیکن یورپین میں آپ کو بالکل ویسا ہی دے رہے ہوتے ہیں لک ہم, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس جو ہے اپنی فار ایگزامپل اگر آپ بہت زیادہ بلیک ہیں تو آپ کو اس حساب سے آپ کی ٹنچ کے حساب سے آپ کی دانتوں کے کلر ملیں گے, اور اگر آپ کو بہت گورا ہے فیس تو آپ کو اس حساب سے آپ کے وینئرز کے آپشنس مل جائیں گے, وہ بھی یورپینس میں ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے اور پوچھی تھی, انکلینیشن. آئی وانٹ ٹو ایڈ دیٹ پوائنٹ ایز ویل. اگر آپ کے دانت بہت آگے پیچھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کراؤڈنگ بہت زیادہ ہے, اور بہت سارے ایسے نارملی بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنے کریئرز میں بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ہم یا تو ان کے کینائنس بہت زیادہ اوپر ہیں تو وہ بات کرتے ہیں تو لپس جو ہیں انکمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں, ایسے لپس کھل جاتے ہیں, تو ان کو بھی بہتر کرنے کے لیے, ان کی اچھی ایک بون کو بھی کریٹ کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں بریسز. اب بریسز سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیس کی کانٹور بھی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کی لپس کی کمپیٹنسی بھی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کے لپس بھی اچھی طرح بند ہوتے ہیں, اور آپ ایک پورے پرپورشن کے اندر اپنے دانتوں کو 2 سال کے عرصے میں پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, بریسز جو ہوتے ہیں بہت سالوں کے لیے لگائے جاتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ لوگ 6-6 7-7 سال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پھر نہ ایسے کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ان میں ایجز ان کے جو ہوتے ہیں وہ اسکروڈ ہوتے ہیں. دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ اس آپشن کے لیے ایک اور آپشن ہے آپ کے پاس. اگر آپ کو بہت جلدی آپشن کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں اگر سامنے پڑھا رہی ہوں یا میں ٹی وی پر ہوں یا میں کوئی بھی چیز میرا ٹاسک ہے, میرے زیادہ بریسز نہیں دکھیں اور میں 2 سال تک اس سے زیادہ پہنوں گی تو میرے دانتوں میں ریبزارپشن ہو جائے گی, دانت ہلنے لگیں گے, اور یہ ہوتا ہے اگر آپ 2 سال سے زیادہ پہنے تو دانت ہلنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے ہم آپشن دیتے ہیں الائنرس کا, جو کہ کلیئر ہوتے ہیں آپ کے بالکل, اور وہ دکھتے بھی نہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. سو آپ نے صرف کھانا کھاتے وقت اس کو اتارنا ہوتا ہے اور پورے وقت آپ اس کو پہن سکتے ہیں. 22 آورز آپ کو پہننا ہوتا ہے, اور وہ 8 ماہ کے عرصے کے اندر ختم ہو جاتا ہے کیس آپ کا. تو 8 منتھس کے اندر آپ جلدی کوئک والا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنٹ الائنرس پہن لیں, اور انویزلائنز ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کے پہلے 2 دانت جو فرنٹ کے 2 دانت ہیں وہ باہر نکلے ہوتے ہیں, وہ لپ سے بھی باہر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو مائیں بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے بچوں کو اس طرح مطلب دباتی نہیں ہیں, ان کے بچوں کے دانت آگے نکلتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ سو اٹس اے پیرافنکشنل ہیبٹ. سو بہت اچھا ایک ٹاپک آپ نے اٹھایا. بہت سارے بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں, اور آئی تھنک وہ آج ویو بھی کر رہے ہوں گے اس شو کو تو ان کو فائدہ ہوگا. وہ اپنی تھم کو سک کرتے ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے کہ تھم کو جب سک کرتے ہیں تو آپ کس طرف کرتے ہیں, ایسے. تو یعنی کہ آپ دانتوں کو باہر کی طرف پش کرتے ہیں اور اپنے آپ تالو کو اندر کی طرف ڈیپ کرتے جاتے ہیں. یہ ان بچوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے جن کو یا تو سٹریس ہو, جن کے پیرنٹس ان کو اٹینشن نہیں دیتے ہوں, بچے بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوں, تو وہ بچے اپنی سودنگ لیتے ہیں اپنی انگلیوں سے. اور بہت سارے بچے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں سودرز پہ, یا پھر ڈیپینڈ ہوتے ہیں بوٹلز پہ. ان کو جلدی سے مائل سٹون کی طرف مرج نہیں کیا جاتا, جیسے کہ اگر آپ نے بوٹل سے کپ کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ بچے مس کر جاتے ہیں. تو یہ پیرا فنکشنل ہیبٹ یہ وجہ سے بھی ہوتی ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں پینسلز, کوئی دانت کے درمیان کوئی اپنا نیل کو بائٹ کرنا, یہ تمام ہیبٹس کو لیتے ہوئے وہ دانت کو جو ہے باہر کی طرف نکال دیتے ہیں. ماہوں کا کام تو نہیں ہے دانت کو پیچھے کرنا, یہ تو ایک اپنا نارمل ایک ہوتا ہے فینومینا.
جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بٹ بچوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں ان پہ کنٹرول بہت زیادہ ماؤں کا ہوتا ہے. تو کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام چیزوں میں وہ نہ ہو, ان ہیبٹس میں. ادروائز ان کو پھر ہم دیتے ہیں فنکشنل اپلائنسز. یہ بھی ایک ہماری فیلڈ ہے جس میں ہم بچوں کو ایک اپلائنس پہناتے ہیں اندر, جو تالو پہ بیٹھتا ہے اور وہ دانتوں کو اندر کی طرف لے کر آتا ہے. سو یہ پھر آپ کی جب دودھ کے دانت جاتے ہیں اور پھر آپ کا پرماننٹ آتا ہے تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ پھر وہ ہیبٹس میں نہ آئے. ٹھیک ہے. اکثر بچے ہیں, بڑے بھی ہیں, ٹوتھ پکس کا استعمال, فلاس کا بہت استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے اپنے بیگ میں فلاس رکھی ہوتی ہے, ہر چیز میں فلاس. کیا فلاس بھی اسمائل کو خراب کرتی ہے, یا ٹیتھس کو جو ہے وہ یو نو اٹس ناٹ گڈ فار دیم؟ اچھا, فلاس از اے ونڈرفل تھنگ آئی وڈ سے, بٹ ٹوتھ پک از اے نائٹ میئر. ٹوتھ پک کو استعمال کرنا کینسر سے آپ سمجھ لیں قریب جاتے ہیں. ٹوتھ پک آپ کے مسوڑوں کو اتنا چھیل دیتا ہے, وہ اتنا آپ کو زخم دیتا ہے کہ وہ زخم بنتے بنتے انہیلڈ ہو جاتا ہے اور وہ السر میں تبدیل ہوتا ہے, اور السر سے وہ کینسر میں تبدیل ہوتا ہے. سو ہمیشہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نارملی السر ہمارا اگر 1-2 ماہ سے زیادہ ہو تو آپ اس کو چیک کروائیں, اس کی بایوپسی کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ٹوتھ پک از دا مین کاز؟ یس آف کورس, ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ اس جگہ کو اگر بار بار پیئرس کرتے جا رہے ہیں تو وہ اپنی بلڈ ویسلس کو ایکسپوز کر رہا ہے اور آپ کے تمام اس ایریا کو ایکسپوز کر رہا ہے جو کہ آپ کے ایکچولی کام کرنے کے لیے بنے. تو آپ نے اپنے انڈر والے پارٹس کو سارے ایکسپوز کیا دانتوں کے اندر کے, اور وہ آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہو گیا آپ کے السر کے اندر, اور وہ ہیلڈ السر میں تبدیل ہو گیا, یعنی وہ ہیل نہیں ہونے والا السر ہے اور وہ پھر کینسر میں تبدیل ہوتا ہے. تو ہم بہت منع کرتے ہیں ٹوتھ پک. تو میں کہتی ہوں ریسٹورینٹس میں بھی اٹ شوڈ بی بینڈ. یہ ٹوتھ پکس اگر ہٹ جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا, لیکن فلاس از اے ویری گڈ آپشن. اور اس کی بھی ایک ایج ہے, ہم 6 ایئرس تک کے بچوں کو نہیں الاؤ کرتے, ہم 8+ پہ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت بچے تھوڑے سے اپنے دانت بھی اس کے پرماننٹ آنے شروع ہو گئے ہوتے ہیں, پلس بچوں میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, کیسے گزارنا ہے دانتوں کے درمیان. فلاس کا فائدہ یہ کہ اگر آپ آفٹر ایوری میل, ہر کھانے کے بعد آپ اس کو فلاس کریں تو دانتوں کے درمیان انٹرڈینٹل اسپیسز میں آپ کے سارے وہ جتنے بھی پھنسے ہوئے کھانے ہیں, فوڈ امپیکٹڈ ہیں, وہ سب صاف ہوتے جائیں گے, اور آپ کے دانتوں کے اندر بدبو بھی نہیں آئے گی اور کیڑا بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, کیڑا بچوں کے دانتوں میں بہت دیکھا گیا ہے, آئی تھنک مور آف شوگر انٹیک. یس, ون فور موسٹ اگر آپ بہت ارلی ایئرس کی بات کرتی ہیں تو بچے فیڈر کے اندر مائیں ان کو چینی ڈال کے یا کولڈ ڈرنکس جو ہے جس کے اندر پلاتی ہیں, یا پھر روح افزا ڈال کے دودھ کے اندر میٹھا کوئی بھی شربت ڈال دیں, وہ پلا کے بچوں کو جو ہے دانتوں کا ختم کر دیتی ہیں. اور بچے کیا کرتے ہیں, وہ کنٹینیوسلی اس بوٹل کو دانتوں سے لگائے رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اٹس اے ورسٹ ہیبٹ. سب سے پہلے ماؤں کو تو وہ رات کو جو دودھ پلانے والی ہیبٹ اس کو توڑنا چاہیے. آہستہ آہستہ بچے کو پھر وہ میٹھا جو چینی کا اخراج ڈالا ہوا ہے اس کے اندر, اس کے کانٹینٹ کو ہٹانا چاہیے. اور چینی کا اگر کانٹینٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ارلی جو کیریز ہوتی ہے, جو کہ نرسنگ بوٹل کیریز کہلاتی ہے, وہ نہیں ہوگی. پھر بات کرتے ہیں ہم بڑی عمر کے, اگر 2 سال سے اوپر کے بچے جو ہوتے ہیں جو بوٹل سے ہٹ چکے ہوتے ہیں, ان میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کینڈیز کھاتے ہیں اور کینڈیز کھانے کے آدھے گھنٹے کے اندر برش نہیں کرتے یا کلی نہیں کرتے. کوئی بھی میٹھا کھائیں, ایون بڑے بھی میٹھا کھائیں اور آدھے گھنٹے کے اندر اگر کلی نہ کریں تو ان کے دانتوں میں بھی کیڑے بن جائیں گے. سو ہمیشہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ 30 منٹس کے اندر ہی آپ نے برش کرنا ہے. کلی کر لیں, اگر برش وہاں ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے, آپ کوئی گیدرنگ میں گئے, لیکن آپ کلی کر لیں. اور ہر کھانے کی ایک فریکوینسی پہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ اگر میٹھا کھا رہے تو ایسا نہیں آپ روزانہ میٹھا کھا رہے ہیں. ونس ان اے منتھ از اے فائن, آپ لے سکتے ہیں, اپنی باڈی کو بھی اپنی امیون بنائیں. ایسا بھی نہیں کہ آپ ہر چیز آل آف اے سڈن اس کو چھڑوا دیں. ہاں بالکل, تو ایک چیز ہر منتھ کے لیے بہتر ہے, ہر چیز اعتدال میں. اچھا, جو کافی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, چائے کنزیوم کرتے ہیں, ان کے سٹینز آتے ہیں دانتوں پہ, پڑے ہوتے ہیں, کہیں سٹینز پڑے ہوتے ہیں, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی مارکیٹ میں دیکھے ہیں کہ اوور دا کاؤنٹرز آپ کو ڈراپس مل رہے ہوتے ہیں, لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ایون کہ چارکول کے منجن بہت زیادہ بک رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے کیا؟ اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, سب سے ورسٹ تو یہ کہ ہم ایکچولی ہماری قوم کو نا چائے, یعنی کہ ہمارے خون میں چائے ہے, چائے کا اتنا زیادہ انٹیک ہے اور کافی کا بھی, کہ جو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری باڈی کے اندر ریفلکس اسی کی وجہ سے ہے, کیونکہ وہ معدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے. کوئی بھی گرم آپ غذا کھائیں, آپ کو کچھ ٹائم بعد وہ دے گا گرماش آپ کے پیٹ کے اندر. تو پہلے تو یہ کہ ہم یہ منع کرتے ہیں کہ چائے کا جو کانٹینٹ ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کریں. اگر نہیں کر سکتے, اب بات آئی سٹینز کی. سٹینز تو ہوں گے ہی ہوں گے, کیونکہ وہ ایروژن کرائے گا آپ کے دانت کے اندر والے حصے میں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چائے پینے کے آدھے گھنٹے کے اندر کلی کر لینی ہے, اور برش کی ہیبٹس کو برقرار رکھنا ہے. برش کرنے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے, صبح کو ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے. ہم کرتے ہیں ناشتے سے پہلے برش, تو فائدہ کیا, پورا دن تو آپ کھانا کھا کے گئے اور آپ نے اپنے جو کیڑے ان کو دعوت دیے کہ دانت کے بیچ میں بیٹھ جائے. تو آپ آلویز ناشتے کی بات کریں اور رات کو سونے سے پہلے. اور اس کے آپشنز ہمارے پاس اسکیلنگ, پالشنگ ہوتے ہیں. اگر ان سے فرق نہ پڑے تو ہمارے پاس وائٹننگ ہوتے ہیں. لیزر ٹیتھ وائٹننگ از این امیزنگ آپشن, جو 1 سال تک آپ کو وائٹننگ دیتا ہے, آپ کو پالش کر دیتا ہے. یس, کمپلیٹلی پورا وائٹ آپ کو کر دے گا. اچھا, بیڈ ماؤتھ اڈور,
اکثر لوگوں سے آ رہی ہوتی ہے, اینڈ یو نو سم ٹائمز وی فیل لائک ناٹ کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو دیم, واٹ ٹو ٹاک مور اباؤٹ اٹ. سو کیا ہونا چاہیے, اس کا کوئی علاج ہے پراپر؟ سو میں نے بتایا انفلیم گمس کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر خون کی بدبو بھی ہو سکتی ہے, ون چیز. نمبر 2 آپ کی معدے میں تیزابیت کی بھی اسمیل ہو سکتی ہے. نمبر 3 آپ کو اسٹریس بھی ہو سکتا ہے. نمبر 4 پلاک کیلکولس بھی اگر آپ کے منہ کے اندر ہے, جو میں بتا رہی ہوں پتھر جیسے پیلے ذرات پڑے ہوتے ہیں دانتوں کے درمیان, وہ دانتوں کو کمزور بھی کرتے ہیں اور بدبو بھی بہت دیتے ہیں. تو ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ونس اے ایئر آپ اسکیلنگ کروائیں, اور اسکیلنگ کے بعد ماؤتھ واش پلس برشنگ, یہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. ماؤتھ واش اینڈ برشنگ, پھر آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور برشنگ کا بھی اسٹائل آپ کا بہتر ہونا چاہیے کہ آپ نے 45 کے اینگل پہ مسوڑوں سے دانتوں کی طرف برش کرنا ہے, اندر بھی اور پھر لاسٹ میں ٹنگ کی طرف. Thank you so much, Dr. Thank you for having me. And it was pleasure meeting you and we had a very fruitful conversation. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس طریقے سے دانتوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے, دانتوں کی صحت کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی جو آپ کی اسمائل ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی. اور اسمائل جو ہوتی ہے صرف خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی, آپ بہت سی چیزوں کا اوپر نا آپ کہتے ہیں نا کہ قابو پا سکتے ہیں, ایون اپنی جاب کے اوپر, اپنے کسی بھی سوشل اسٹیٹا کے اوپر بھی آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور ہمارا جسم ایک مکمل اور مربوط نظام ہے جہاں ہر آرگن اپنا ایک خاص کردار ادا کرتا ہے, مگر کچھ آرگنز ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ہم وقت تک توجہ نہ دیں یا بر وقت توجہ نہ دیں تو وہ کسی نہ کسی مسئلے کی صورت میں سامنے آتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں تلی کی, جس کو اسپلین بھی کہتے ہیں, اور اس کو طبی زبان میں تحال بھی کہا جاتا ہے. کہ پیٹ کے اوپری بائیں حصے میں پسلیوں کے نیچے واقع ایک نرم اور مٹھی کے سائز کا نہایت اہم اندرونی جو ہے آرگن ہے. بظاہر ایک چھوٹا سا آرگن نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا کردار جو ہے بہت بڑا ہے. ہمارے امیون سسٹم کو انتہائی بنیادی اور فیصلہ کن طور پہ جو ہے کنٹرول کرتا ہے. تلی خون کو فلٹر کرتی ہے, پرانے اور خراب سرخ خلیات کو ختم کرتی ہے, سفید خلیات کو ذخیرہ کر کے جسم کی بیماریوں کے لڑنے کے قابل چھوڑتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے اسپلین کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایسا آرگن ہے جو کہ نارملی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, چھپا ہوتا ہے, مگر اس کے کام کیا ہوتے ہیں, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کی علامات کون سی ہوتی ہیں, کون سی میڈیکیشن لینی چاہیے, کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل. تو آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں حکیم نیاز احمد دیال صاحب, جو کہ ہمارے پہلے بھی شوز کا حصہ رہے ہیں, اور ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے حکیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں خیریت سے؟ حکیم صاحب آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے, میں نے تو آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ مجھے پہلی بار سنا ہے, میں نے یہ کبھی بھی اس آرگن کے بارے میں کبھی نہیں سنا. تو یہ تلی جو ہے جس کو اسپلین کہتے ہیں, اس کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کردار کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, بقیہ باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے, مرد اور خواتین, جن کے پیٹ مٹکے کی طرح باہر آئے ہوتے ہیں. پورا جسم ان کا سمارٹ ہوتا ہے, لیکن پیٹ ان کا نا بظاہر بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس تلی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب تلی کا سائز بڑھتا ہے تو پیٹ جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اس کا جو سب سے بڑا نظر آنے والا جو ایک اس کا علامت ہے. بچوں میں بھی ہوتا ہے سر. آپ نے دیکھو گے اکثر لوگ نا ان کے سارا جسم ٹھیک ہے, موٹاپا نہیں ہے, لیکن صرف پیٹ مٹکے کی طرح آگے ہوتا ہے. اگر آپ ان کی تلی کے فنکشن کو ٹھیک کر لیں تو چند دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. پیٹ کی سویلنگ اندر ہو جاتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ بالکل, چونکہ جب بھی کوئی چیز اپنی جگہ چھوڑتی ہے وہ دوسری جگہ کو گھیرتی ہے, تو لہٰذا جب ہر تلی اپنی جگہ پر چلے جائے گی, پیٹ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا اس کا سمٹم یہ ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا سمٹم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی. جتنے یہ ذہنی امراض ہیں جن میں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, ٹینشن ہے, نیند نہ آنا, ہر وقت کا خوف, اور یہ جسے ہم کانسٹیپیشن جیسے ام الامراض کہتے ہیں, یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. کیونکہ اب ہم آتے ہیں اس کے کردار کی طرف. تلی اگرچہ چھوٹا عضو ہے, لیکن یہ بڑا اہم اور بنیادی اس کا کردار وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کا سینسر ہے. ہمارے جسم میں جو میڈیسن جاتی ہے یا کوئی بھی یہ جو ہم جراثیم, بیکٹیریا, جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں, سب سے پہلے اس کو یہ دیکھتی ہے. چھوٹے موٹے جراثیم, بیکٹیریاز, وائرس جو اس کو یہ کل کر دیتی ہے. کیونکہ جتنا ہمارے جسم کا خون ہے وہ سارا خون اسی کے راستے صاف ہوتا ہے.
وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ اسی کے اندر سٹور ہوتے ہیں. ہمارے پلیٹلیٹس جو ہیں ان کو بھی یہی مینج کرتی ہے. اچھا. یعنی ہمارا جتنا امیون سسٹم ہے, ہمارے جسم کا دفاعی نظام, آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی ملک کے وہ ہوتے ہیں نا مورچے سرحد پہ, یہ ہمارے جسم کا پہلا مورچہ ہے جو ہماری طرف آنے والے ہر خطرے کو پہلے یہ سینسر کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اور اس کا اپنی جو اس کی صلاحی اس کا دفاع بھی کرتا ہے. لیکن جہاں اس سے وہ آگے گزرتی ہیں چیزیں, پھر جس طرح جتنے بھی یہ بلڈ کینسر ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے. یہ اب لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی میرے منہ سے خون, تھوک میں خون آ رہا ہے, کچھ لوگوں کو یورین کے راستے خون آ رہا ہوتا ہے, یہ تلی ہی کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا تلی اگر درست ہے تو ہمارا پورا جسم درست ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی مضبوطی اور اس کی حفاظت کے لیے اس کا دفاعی نظام مضبوط ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا آرگن ہے. اچھا, تلی اگر کمزور ہو جائے جی تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہی پیٹ کا پھولنا آپ نے دیکھیں, بتایا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائیں سائڈ پہ جس ہمارا دل ہوتا ہے اس سے نیچے کر کے آپ کے یا تو جگہ پھول جائے گی, چونکہ اس کی جو سب سے بڑی بیماری ہے تلی کا بڑھنا ہوتا ہے, وہاں سے جگہ نیلے رنگ کی ہو جائے گی, نیل پڑ جانا جسے کہتے ہیں. عام لوگ بھی اکثر دیکھو کہتے ہیں جی میرے جسم پہ نیل پڑتے ہیں. جب کبھی کسی کے جسم پہ جگہ بجگہ نیل دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تلی میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہو گئی ہے. تو اس کی علامات میں آپ کی لیفٹ سائڈ پہ دل کے نیچے درد کا ہونا, جگہ کا پھول جانا, آپ کا بھوک نہ لگنا, آپ کا بہت کم کھانا, اگر آپ نے کھا لیا ہے تو آپ کے پیٹ میں پھارا ہو جانا, آپ کو بدہضمی ہو جانا, اس پہ یعنی کسی سے دل نہ کرنا, یعنی آپ کو بھوک ہے لیکن کھانے کو دل نہیں کر رہا, آپ کے معدے میں وہ نہیں جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیند میں کمی آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک انجانا خوف آ جاتا ہے, ڈپریشن آ جاتا ہے اور کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اور اس کا مزاج چونکہ اس کے اندر جو مادہ ٹھہرتا ہے وہ ہے سودا, بلیک بائل. اب اس کا مزاج سرد خشک ہے. ہمارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں یہ خشکی کی وجہ سے ہیں, تو آپ کا بلڈ بھی اس وجہ سے گاڑھا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کے ہارٹ کے ایشوز بھی بن جاتے ہیں. اچھا, اس سے جو ہے وہ کون سی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر یہ پرابلم کر جائے, انلارج ہو جائے؟ یا دیکھیں یہ چونکہ خون کو صاف کرتی ہے, خون کے جو خراب خلیے ہوتے ہیں ان کو یہ وہیں پہ ختم کر دیتی ہے. جب اس کا فنکشن خراب ہوگا تو آپ کے خون کے اندر خراب خلیے شامل ہونا شروع ہو جائیں گے, جس سے آپ کے خون کو یہ جتنے بلڈ کینسر کے تھیلیسیمیا وغیرہ یہ طرح جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. جو بلیڈنگ جن کو بار بار ہوتی ہے, جسم کے اندر جو وائٹ بلڈ سیل کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا, یعنی یہ سارے سسٹم کو جو ہمارا سی بی سی جو ہوتا ہے نا جی, بہترین ہمارے نظام کا جو دفاعی نظام ہے جسم کا, اس کی مضبوطی اور اس کے پورے ریگولیٹ کرنے کی یہ ذمہ دار ہے تلی جس کو کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی مجھے بتائے گا اگر کسی کے تلی کا مسئلہ ہو جائے, خراب ہو جائے, تو خوراک اور ادویات کون سی لینی چاہیے؟ دیکھیں جی, خوراک اس میں گرم تر چیزیں, جیسے یہ سبز پتوں والی سبزیاں ہیں, گھیا ہے, اس میں توری ہے, شلجم ہے, مولی ہے, اسی طرح بند گوبھی ہے, پالک ہے, میتھی ہے, یہ چیزیں وہ جو ہیں یہ اس کو مینٹین کرتی ہیں. لیکن اگر کسی کا خدا نخواستہ جیسا ہم نے بتایا کہ یہ پیٹ مٹکی کی طرح نکل آیا ہے, اس کی تلی کا فنکشن خراب ہے, تو آپ یہ کریں کہ اجوائن, تھوڑی سی اجوائن لے لیں کوئی 100 گرام, اور ایلو ویرا ایک بڑا مشہور پودا ہے بالکل, جسے ہمارے دیہاتوں میں گھی گوار بھی کہتے ہیں, اس کا جوس نکال کے اس اجوائن کو اس میں تر کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے, وہ 2-4 دن 5 دن جب اس میں جذب ہو جائے اور اجوائن خشک ہو جائے, اس کو آپ گرائنڈ کر لیں. بس آپ اس کا جو ہے میکسیمم آدھا چمچ دن میں 2 بار سفوف کھائیں. وہ جو اجوائن جو گھی کوار میں بنی اجوائن ہے اس کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گا, اور وہ تب آئے گا جب آپ کا تلی کا فنکشن جو وہ بہترین ہو جائے گا. جب تلی آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. اچھا, جن کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو ہرنیا ہے, وہ ہرنیا کے علاج شروع کر دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں نا جی, جو ہمارے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ذوق میں بڑا سیانہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی معالج کے پاس جانے کو اپنے پیسے اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. اچھا, ہمیں جانا پھر بھی وہیں پڑتا ہے, کچھ عرصہ ہم اذیت بھی اٹھاتے ہیں, فضول میں وقت بھی ضائع کرتے ہیں, اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں, لیکن اینڈ پہ جانا ہمیں معالج کے پاس ہی پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں کبھی بھی کوئی آپ کو ہلکی سے بھی کوئی جسم میں تبدیلی نظر آئے تو آپ اپنے کسی ماہر معالج کے پاس جائیں,
کوالیفائڈ پرسن کے پاس جائیں, اس سے اپنی ساری علامات شیئر کریں, اسے اپنی ڈائٹ کی روٹین بتائیں تاکہ وہ آپ کو اپنا غذا اور پرہیز کے بارے میں بتائے اور آپ کی جو میڈیکیشن ہے وہ بتائے تاکہ آپ بر وقت اس بیماری بلکہ بہت ساری بیماریوں کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. اچھا, ٹیسٹ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی تلی جو ہے وہ خراب ہے, اور کون سا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا کرانا چاہیے؟ لیکن چونکہ اس میں ہمارے ہاں قدیم کیا جدید میڈیکل میں بھی اس کو میرا خیال ہے میں نے آج تک کم از کم کسی ڈاکٹر کسی حکیم کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ اس نے کبھی تلی کو موضوع بنایا ہو. کبھی بھی نہیں. تو آج پہلی بار میں بھی آپ سے سن رہی ہوں, ہمارے ہاں بہت حکیم آتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے نا اس میں نہ ہو, لیکن اس کا ٹیسٹ کا پتہ سی بی سی سے پتہ چلے گا. اچھا, بلڈ کاؤنٹ سے دیکھیے یہ جو ڈینگی وائٹ بلڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو ڈینگی فیور ہے, اس کا بھی ڈینگی فیور جو ہے اس میں سب سے زیادہ زیادہ رول جو ہوتا ہے کردار تلی کا ہوتا ہے. جب تلی متاثر ہوتی ہے تو آپ کا وہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہاں تک چلی جاتی ہے بات. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ وائٹ بلڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں زیادہ کہ کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کو پروڈیوس کرتی ہے اور ان کو مینج کرتی ہے جتنی ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس کا فنکشن خراب ہوتا ہے تو یہ ریڈ بلڈ سیل کو بھی جو اس کا کام تو ہے نا خراب خلیوں کو ختم کرنا, تو یہ جو ضروری خلیے ہیں جو صحت مند خلیے ان کو بھی برباد کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے نہیں کہتے آٹو امیون سسٹم جو ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو خود ہی ختم کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جب اس کی خرابی ہوتی ہے کہ ایک طرح کی بیماری بھی ہے جو کہ جسم کے اندر وہ اس پہ کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی, اور اس کی خرابی کی مین وجہ بھی یہ تلی ہے. اگر آپ کی تلی کا فنکشن درست ہوگا, اگر تلی آپ کی اپنی صحیح کارکردگی کرے گی تو آپ کی بہت ساری بیماریاں خاص کر جو خون سے ریلیٹڈ ہیں, ہمارا دفاعی نظام اور ہمارے بلڈ کا جو ہمارے جسم کا دوران خون کا نظام ہے, ہیموگلوبن لو ہونا بھی اسی کی نشانی ہوتی ہے. اسی کی نشانی ہے. بہت لو چلا جائے, 7 یہ 6 پہ چلا جائے, خون کے جو مفید خلیے ہیں ان کو ختم کرنا دیتی ہے, شروع کر دیتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون پورا ہی نہیں ہوتا. آپ بوتلز بھی لگوا رہے ہیں, بلڈ بھی لگوا رہے ہیں خون کی, لیکن کیا ہوتا ہے خون اس میں پورا نہیں ہو پا رہا. تو اس میں بہترین حل یہ ہے کہ آپ اتنے تردد کرنے کی بجائے صرف ایک چھوٹے سے آرگن پہ, وہ جو ایک مٹھی بھر عضو ہے, آپ اس کی بہتری پہ اس کی درستگی پہ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا جسم درست ہو جائے گا. اچھا, جب یہاں اکثر لوگوں کو جب شکایت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتے کی درد ہے, وہ اس درد کو محسوس ہی نہیں کرتے. کیا اچھا نہیں سوری, پتے کے درد کے سمٹم اور ہیں, اس کی درد ہوتی ہے. ہاں, یہ پلیز بتائیں کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پتے کی درد جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہماری جو معدے سے ہوتی ہے, معدے کے نیچے کر کے, کیونکہ پتا جو ہے وہ ہمارے جگر اور تلی کے درمیان میں ہے, نیچے ہے, پیچھے کر کے معدے کے نیچے, جبکہ تلی جو ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہے جہاں پہ ہمارا دل ہوتا ہے, یہ اس کے نیچے سے ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ اس کو دل کا درد بھی سمجھ لیتے ہیں. جب آپ کے پیٹ میں زیادہ افارہ ہو, جسم میں قبض کی وجہ سے گیس رکنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ جب یہ پھولتی ہے تو اس میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جب اس کی انفیکشن بڑھتی ہے تو اس کے اندر پی پڑ جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب پھر سے نکال بھی دیتے ہیں اکثر. تو اس کا اگر نکال دیا جائے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں جو اس کے حصے کا کام ہے کون کرے گا؟ آپ دیکھیں نا ہمارے ارد گرد آپ کے حصے کا کوئی دوسرا کام کرے گا؟ اس نے اپنا کام ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ ویکسینیشن کرانی پڑتی ہے, ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں اینٹی بائیوٹک پہ جانا پڑتا ہے, ہمیں اسٹیرائڈ پہ جانا پڑتا ہے تاکہ اس کی وہ جو کمی ہے وہ ہم پھر ادویات سے پوری کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک تو نسخہ بتایا, ریمیڈی بتائی ہے آپ نے کہ کلونجی اور اس کا ایلوویرا کی, اس کے علاوہ کون سی ریمیڈیز ہیں؟ اس کے لیے پپیتا بہترین علاج ہے اس کا. پپیتے کے پتے کے پپیتا؟ پپیتا پھل لیں آپ, اس کو کاٹیں اور انگوری سرکے میں اس کو تر کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ جتنا بھی کھا سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا صبح اور شام 2 ٹائم کھائیں. یہ چند دنوں میں تلی کا جو فنکشن وہ بہترین ہو جائے گا. اسی طرح منقع, ٹھیک ہے, اور انجیر, ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں. ارک گلاب میں بھگو دیں رات کو, صبح وہ کھا کے اس کے بعد آپ اس ارک کو پی لیں, یہ بہترین ہے. اس کے علاوہ اگر تلی کی وجہ سے آپ کا سٹمک کا ایشو ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہے, آپ کے پیٹ میں افارہ ہے, تو ہرڑ ایک ہماری معروف طب کا ایک جزو ہے, اور اس کے ساتھ کالا نمک, ہرڑ اور کالا نمک, ان کو دونوں کو آپ ہم وزن پیس کے ہر کھانے کے بعد 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ آپ لیتے رہیں. کتنے مہینے یا کتنے دن؟ یہ میکسیمم 2-3, یہ چونکہ اس کا علاج جو ہے وہ سلو ہے, 2-3 ہفتے لگیں گے, اور وہ اس کے جو سمٹم ہیں آپ کی فزیکلی جو فیلنگز ہیں وہ خود بتا دیں گی. اور اگر آپ مشکل چاہتے ہیں کہ آپ اس سے محفوظ رہیں تو اب عادت بنا لیں مہینے میں ہفتہ 10 دن ہر مہینے میں
کہ آپ نیم گرم پانی میں خالی پیٹ انگوری سرکہ یا سیب کا سرکہ پانی میں 3-4 چمچ ملا کے خالی پیٹ یہ پی لیا کریں. اچھا وہ آج کل چل بھی رہا ہے نا کہ آپ نہار میں جو ہے پانی اور ایپل سائیڈر جو ہے ملا کے پئیں. اچھا وہ جو لوگ بتا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے یہ علاج ہوتا ہے کہ اس کا اصل میں جو مسئلے اس کے ہیں نا جی, لیکن وہ چونکہ ایک چیز ہے وہ اس کے فوائد پہ جا رہے ہیں لیکن اس کی اصل کاز کوئی نہیں بتا رہا. اصل اس کے جو فوائد وہ یہ ہیں کہ وہ آپ کے تلی کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے. آپ کی تلی جو ہے وہ اپنے اوریجن میں آ جاتی ہے, اپنے فنکشن میں بحال ہو جاتی ہے. تو اس سے جڑے جتنے بھی ہیں وہ بھلے انتڑیوں کا مسئلہ ہے, وہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, وہ یورک ایسڈ کا مسئلہ, وہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑ جاتی ہیں. اچھا ڈائٹ پلان جو ہے کوئی مخصوص ہے کہ آپ اس میں بالکل مخصوص ہے. کیا ڈائٹ پلان ہے اس میں آپ ایک تو شوربے والا سالن استعمال کریں, تیز مسالہ جات یوز نہ کریں, زیادہ یہ جو فرائی چیزیں ہیں خاص کر غیر معیاری مرغن چیزیں وہ چکنائی والی چیزیں اور یہ چینی والی چیزیں خاص کر میدے والی چیزیں وہ چیزیں ختم کر دیں. فاسٹ فوڈ ختم کر دیں, یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ختم کر دیں. اس میں نیچرل شوربے والا سالن جس میں مونگ کی دال ہے, گھیا توری ہے, گھیا کدو ہے, لیکن مولی وہ سمجھ لیں اس کا آدھا علاج ہے. اگر آپ صرف مولی استعمال کرتے رہیں اور مولی کھانے کا مولی جو ہوتی ہے آپ اس کا نشادر ایک امونیم کلورائڈ ایک عام کیمیکل ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا مولی کے اوپر ڈال کے لگا کے رات کو اس کو یوں لٹکا دیں, وہ جو پانی نیچے گرتا رہے گا صبح اٹھ کے مولی کھا کے وہ پانی پی لیں, وہ کسی بھی میڈیسن سے بہترین دوا ہے, فوری اثر ہے. اچھا اس کے لیے اچھا جن کا مولی کا آپ اچار بھی کھا سکتے ہیں, وہ بھی بہترین ہے. اچھا اس کے فوائد میں لیمن کا اچار بھی بڑا فائدہ دیتا ہے. جن لوگوں کو تلی بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا بڑھ گئی ہے, اس کے سمٹم سامنے آ رہے ہیں, لیمن کا اچار, اسی طرح آم کا اچار, یعنی اس میں ہلکی ترشی جو ہے, زیادہ ترشی اس کو بڑھاتی ہے لیکن جو ماڈریٹ ترشی ہے, ہلکی ترشی ہے, وہ اس پہلے زمانے میں لوگ روٹی کے اوپر اچار رکھ کے کھاتے تھے گرمیوں میں, کھانے نہیں کھاتے تھے, دوپہر کے وقت لوگ یہی کھاتے تھے. دیکھیں جی پرانے زمانے کی باتیں تو یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کس زمانے کی بات کرتے ہیں, دل جلانے کی بات کرتے ہیں. اس وقت لوگ ہمارے تندرست بھی تھے, کچا پیاز بھی کھاتے تھے, آج بھی کھاتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کھاتے. 100 ان کی زندگی تھی, ان کو سر درد بھی نہیں تھا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے نانا جی ہیں, وہ 100 سال سے اوپر ہیں, وہ آج بھی انہوں نے کبھی زندگی میں سر درد کی گولی نہیں کھائی. آج بھی وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں چل کے مسجد میں, تندرست ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ ان خوراکوں پہ اور اس طرز بود پاش پہ قائم ہیں الحمدللہ وہ آج بھی فٹ ہیں. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا. آج ہم نے بڑا انفارمیٹیو ایک سیشن کیا ہے. حکیم نیاز احمد دیال صاحب ہمارے شو میں موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ تلی جو ایک ایسا آرگن ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بہت سی ایسی بیماریاں جو ہیں اس سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم امیون سسٹم کی بارے میں بات کریں یا بلڈ ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیز ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ایسا آرگن ہے جو کہ اس کو جو ہے کنٹرول بھی کرتا ہے اور ایک جو ہے میکینزم جو ہے اس کے لیے ایک کہتے ہیں کہ ڈھال بن کے بھی جسم میں سامنے آتا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بہت ایک امپورٹنٹ چیز پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ تشدد کیا ہے. تشدد کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے فوراً مار چوٹ یا زور زبردستی کا تصور آتا ہے, لیکن ایک تشدد ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا, جس کے نشان جسم پر نہیں ہوتے بلکہ انسان کے ذہن پر, سوچ پر, خود اعتمادی پر پڑتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں رشتوں میں ہونے والے ایسی خاموش تشدد کی جسے کہتے ہیں نا کہ ذہنی تشدد, جس کو مائنڈ گیم بھی کہا جاتا ہے. مائنڈ گیم ہوتی کیا ہے, مینوپولیٹو بیہیویئر کیا ہوتا ہے, یہ بیہیویئر ہم دوسروں پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں. وہ اذیت ہے جو جملوں کے ذریعے ہی کی جاتی ہے. خاموشی کو سزا بنا دیا جاتا ہے. الزام, خوف, کنٹرول اور جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے سامنے والے انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے توڑ دیا جاتا ہے. اکثر یہ سب محبت کے خیال رکھنے والے یا بھلائی کے نام پر کیا جاتا ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے جو کہ ذہنوں میں ہوتی ہے, جس کو درست سمت پہ لے کر آنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم بات کریں گے مائنڈ گیم کے حوالے سے, مینوپولیشن کے حوالے سے اور ذہنی تشدد کے اوپر ہم بات کریں گے آج. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارے شوز کا پہلے بھی حصہ رہی ہیں, ان کو پہلے بھی دیکھا ہے, اور روبی علی, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی روبی؟ الحمدللہ. بڑے عرصے بعد آپ آئی ہیں.
بس تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے مصروف ہوتی ہیں. جی بالکل, لیکن آپ کے چینل کی محبت ہے, یاد کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ آتے رہتے ہیں. ایسا ہی. اچھا روبی جی, آپ بہت زبردست بات کرتی ہیں مائنڈ مینوپولیشن کے حوالے سے. تشدد جو ہے, ذہنی تشدد, آج کل ہم ہر میڈیا پر, ہر پلیٹ فارم پہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, مینٹل ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو ذہنی تشدد تو آپ کو ڈسٹرب ہی کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ. ہی نا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 75 ایئرس ہم پیچھے جائیں نا, تو ہارورڈ یونیورسٹی نے باقاعدہ مینٹل ہیلتھ کو اس وقت ایز اے سبجیکٹ دنیا میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کرنا کیوں شروع کیا. کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے نا, لفظ آتا ہے جیسے ہم نے بات کی تشدد, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا. مینٹل ہیلتھ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان کتنا ذہنی طور پر ہیلدی ہے. پہلے تو ہم آئیں گے نا صحت کی طرف, بیماری کی طرف بعد میں جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنا لائیولی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنا زندگی میں چیزوں کو پازیٹیولی دیکھتا ہے, یہ دیکھیں اس میں کتنا گریٹیٹیوڈ ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر دیکھیں, اور وہ دیکھیں کہ ذہنی طور پر وہ ہر حال میں اللہ کا کتنا شکر گزار ہے, اور اس کو اپنے آپ سے کتنا پیار ہے. یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ میں آتی ہیں چیزیں. لیکن اگر دوسری طرف ہم جائیں, جس طرح آج ہمارا ٹاپک بھی ہے تشدد, ایک وہ لفظ تشدد ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے مار پیٹ, ہاتھا پائی, نہ وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے. اس کا جو پہلا قلعہ ہے, جو اس کا ایک وہ کہتے ہیں ایک اس کا سکون ہے, وہ اس کا گھر ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں ان خواتین کو, اگر آپ کمپیئر کیا جائے جو امپاورڈ ہیں, وہ گھروں کو بھی لے کے چل رہی ہیں, جو فیملیز کو بھی چلا رہی ہیں, اور دیکھیں زندگی موت نہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن خدا کے لیے اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو, ایون اپنی وائف کو بھی اس حد تک اپنی زندگیوں میں یہ تو اللہ کو پتہ ہے پروگریس بھی کرنے دیں, کر دیں کہ وہ آپ کے بعد جو ہے نا انہیں آپ جیسے پھر دوسرے سہارے نہ ڈھونڈنے پڑے, ان کو خود میں اتنا امپاورڈ کریں, ان کو خود ڈیسیژن میکر بنائیں. ان کو دیکھیں, جب آپ ایک بچے کو, ہمارے ہاں اب کتنا اسٹڈیز میں ہم نے, اب یہ بہت ٹرینڈ چینج ہو گیا. پہلے ہوتا تھا آپ نے بننا ہی ڈاکٹر ہے, آپ نے بننا ہی انجینئر, وہ بنے گی نا, وہیں سے اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. آپ تھوڑا سا بچے کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو جب تک آپ اپنی سپرویژن میں ایک ہی نا اس کو ڈیسیژن میکر نہیں نہ بنائیں گے, وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں چل سکتا. سیم ایسے خواتین ہیں, اب اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اپنی سرپرستی میں ان کو امپاورڈ کریں, انہیں یہ احساس ہو کہ ہمیں, ہمارے پیچھے وہ کھڑے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ پرواز میں اڑنا ہے. وہ ان کے لیے وہ بوجھ نہ بنے کہ اگر وہ اڑنا بھی چاہ رہی ہیں تو. اچھا روبی جی, مجھے یہ بات بتائیے گا کہ امپاورڈ خاتون سے بندہ جو ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو ٹارچر کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں, تو سوچ سمجھ کے ویسے نہیں کرے گا. اگر وہ امپاورڈ ہے تو وہ ضرورت نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ میری محتاج نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں, کیونکہ ہمارے ہاں نا ہم اسلامک ویلیوز پہ تو چل ہی نہیں رہے, ہم تو چل رہے ہیں سب کانٹیننٹ جس طرح ایک شروع سے بڑے صغیر میں رہتے آئے ہیں, وہی آج بھی ویلیوز چلتے آئے ہیں, جس میں آج بھی ہم یہ بات کہا جاتا ہے کہ عورت کو کہیں نہ کہیں میجورٹی پیرنٹس بھی اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگر ایک وہ ذہنی مریض ہی ہے نا, یا کچھ بھی, ذہنی مریض کو تو ہمارے ہاں مریض سمجھا ہی نہیں نہ جاتا. تو ایسی عورت اگر بات بھی کرے نا تو اس کو کہا جاتا ہے پاگل ہے, کوئی بات نہیں, ایڈجسٹ کرو, تم نے اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کو. اور اس میں چاہے وہ ہوتے وہ عورت خود چاہے پاگل خانے تک پہنچ جائے. اور جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے لیول پہ یہ بھی کام کر رہی ہے اور یہ میری فائنینشلی محتاج نہیں ہے, یہ ہم اس کیٹیگری کی, اس میلز ان کی ڈومین کی بات کر رہے ہیں جو اس طرح کے, جو کہ سارے نہیں ہیں, لیکن ہم ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں جو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کرتے ہیں. لیکن جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عورت میرے لیول پہ آ کے بات کر رہی ہے, یہ اتنی امپاورڈ ہے, تو پھر ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. وہ باہر کی دنیا میں ایسے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب گھروں میں آتے ہیں نا تو آپ ان کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ وہی مرد ہے جو باہر کی دنیا میں عورتوں کو بڑا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو امپاورڈ کرے, عورتوں کی امپاورمنٹ پہ کام کرے, اور گھر میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے باہر نکل کے کیا کرنا ہے, بات کرنے کی تو تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں عقل ہے, تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے, تم تو کم عقل ہو. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسی باتیں ہیں. یہ ہم نے بالکل آج وہ بات کی ہے جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتی ہے, اور باہر وہ ہم کہیں گے ان مردوں سے اچھا تو امپاورڈ ہے ہی, کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ خواتین کے سب سے بڑے یہ حامی ہے. تھینک یو سو مچ روبی علی, ہمارے ساتھ موجود تھی مائنڈ سائنس ایکسپرٹ. آپ نے ڈسکشن سنی ہے, آج ہم نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے, مینوپولیشن کے بارے میں بات کی ہے, مینوپولیٹو بیہیویئر ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کی ہے, اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں مگر ہم اپنا علاج نہیں کراتے. تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے, باقاعدہ کاؤنسلنگ کرانی چاہیے, اور دونوں, اگر ہم میاں بیوی کے اوپر بات کریں تو میاں بیوی دونوں کو ہی اپنی اپنی کاؤنسلنگ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ کسی نہ کسی عمر کے حصے میں ہم سب کو ضرورت ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स थोड़ी सी एमेच्योर म्यूज़िक के हवाले से ही बात करते हैं, एमेच्योर स्टूडेंट्स के हवाले से ही बात करते हैं, जो बच्चे जो हैं म्यूज़िक के फ़न को आगे लेके जाना चाहते हैं और सेल्फ टॉट होते हैं, ख़ुद ही यूट्यूब सोशल मीडिया से सीखते हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि फिर जो कहते हैं ना कि आपका सफ़र कैसे गुजरा वो फिर याद आता है उन्होंने कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे स्टेप से सीखा था और कोई बाकायदा उस्ताद नहीं था। तो आज जो हमारे मेहमान ख़ास हैं वो भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ख़ुद से सीखा है और वैसे वो मीम्स भी बनाते हैं, फ़नी कंटेंट भी लोड करते हैं, उन्होंने TVCs भी किए हुए हैं और मॉडलिंग भी की हुई है। तो हमने सोचा कि आज हम उनको अपने शो का हिस्सा बनाएं और ऐसी जो यूथ है, ऐसे जो जेनजीज़ हैं वो हमारे लिए वाकई रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो एक डिफरेंट जनरेशन है, डिजिटलाइज जनरेशन है। तो इस जनरेशन को कैसे आगे बढ़ना चाहिए आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ ज़ैन आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? जी जी। तो ज़ैन म्यूज़िक कहाँ फ़नी कंटेंट, कहाँ TVCs और कहाँ म्यूज़िक कैसे लैंड किया? म्यूज़िक मेरा बचपन का शौक़ था। लाइक मैं जब छोटा सा था तब से मुझे शौक़ था कि मैं गिटार लूँ, उसको सीखूँ, उसको बजाऊँ और आवाज़ भी थी थोड़ी, नहीं अल्लाह ताला ने दी हुई थी आवाज़, तो मतलब बहुत बचपन से ही शौक़ था। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, जब जवान हुआ तो उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी के लोग भी थे लाइक जो म्यूज़िक करते थे और मतलब एक बहुत अच्छा शौक़ था। मैं कहा कि भाई नहीं इसमें घुसना है मैंने, और मतलब काफ़ी अच्छा। किसको सुनते थे बचपन में, कैसे क्रेज़ हुआ? आतिफ को बहुत सुना मैंने, आतिफ असलम को, आसिम अजहर को बहुत सुना मैंने, बिलाल सईद, तो ये सारे हैं, इनको बहुत ज़्यादा सुना मैंने। अच्छा, बिलाल सईद को भी सुना है और आतिफ असलम को भी सुना है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पुराने जो हमारे कितने कितने म्यूजिशियंस रहे हुए हैं, और तो उनमें से कोई आपके कोई फेवरेट या कोई ऐसे कि आपको रोल मॉडल हो आपके? नहीं, जेनजीज है ना, क्या करें। हाँ ये बात भी है। हाँ जी। तो आप लोगों ने इन्हीं लोगों को सुना? हाँ जी। आसिम अजहर, मतलब जब हम थे छोटे, ज़ाहिर बात है उस टाइम उनका दौर था, आतिफ का था, आसिम अजहर, बिलाल सईद, हनी सिंह, ये सारे चलते होते थे, सिद्धू मूसेवाला और बस यही थे। और आज भी वही हैं, मतलब उनको सुन सुन के बड़े हैं ऑब्वियसली। तो अच्छा ज़ैन, कभी सोचा है कि मैं जो हूँ गिटार तो मैंने सीख लिया है, इसको किसी के साथ फ्यूजन में एक लेकर आऊँ? जैसे आजकल आपको पता है पॉप का फ्यूजन हो रहा है क्लासिक के साथ, क्लासिक फ्यूजन हो रहा है कवाली के साथ, तो कभी सोचा? मतलब नहीं, इतना आगे की नहीं सोचा, एक शौक़ है, अपने लिए गाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों के लिए गा लेता हूँ, या छोटी मोटी की परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो कर लेता हूँ। अभी आपका स्टार्ट है? शौक़ तो है कि भाई आगे जाके बंदा कॉन्सर्ट्स करे, होते हैं हर बंदे का होता है, ज़ाहिर बात है। तो देखें अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप हमें भी कुछ सुनाएं ताकि हम भी देखें कि आपकी आवाज़ जो है वो कैसी है और किस नोट्स पे आप गा रहे हैं। आतिफ असलम के कर लेते हैं, आदत कर लेते हैं। ठीक है। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे वो तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी यादें हैं, सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। so much. तो कितना टाइम लगा सीखते हुए? मुझे 6-7 महीने लगे थे गिटार सीखने में, और
ظاہری بات ہے गिटार کے بعد جب کورڈز کے ساتھ پلے کرنا شروع کیا, اس کے اسٹرمنگ وغیرہ پیٹرن میچ کیے, تو ایک ہوتا ہے, مطلب آواز تو پہلی پیاری تھی, کہتا نہیں ہوں کہ پیاری ہے, میں خود نہیں کہتا کہ پیاری ہے, مطلب ایک شوق تھا نا, مجھے لگتا تھا کہ میری آواز, ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی آواز پیاری ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو بس یہی تھا. گٹار سیکھنے کے بعد ایسے ایسے امپروومنٹ ہوتی گئی. اچھا میوزیشینز جو ہوتے ہیں نا وہ ریاض کرتے ہیں, ایک پراپر ایک ویسے میں پرسنلی تو میں نے کبھی نہیں کیا ریاض, کوئی جیمنگ وغیرہ نہیں کرتے؟ جیمنگ تو میں کرتا ہوں, یونیورسٹی میں ڈیلی جیمنگ ہوتی ہے, ہمارا ایک بہت بڑا سرکل ہوتا ہے, مطلب بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن وہ جو سیکھنا ہوتا ہے نا, ایک دل تو کرتا ہے کسی کو ریاض کروں, پراپر ہارمونیم وغیرہ پہ کلاسز. تھوڑا سا اس طرف ہو کے بیٹھیں تاکہ پروفائل آپ کی صحیح آ جائے. ٹھیک ہے, مطلب دل تو کہتا ہے کہ ہارمونیم وغیرہ پہ بندہ سیکھے اور بندہ چیز وغیرہ کرے. کچھ ہے ایک نیا انسٹرومنٹ ہے, نیا انسٹرومنٹ کچھ ہے جس کو بیٹھ کے جو بجاتے ہیں, اچھا وہ بھی آج کل بڑا زیادہ ان ہوا ہوا ہے, ساری وہ ڈرم جس کو کہہ رہی ہیں, کلیپ بیٹھ کے جو کلیپ باکس, کیجون, ہاں وہ بھی بہت ان ہوا ہے, وہ بھی میں پلے کرتا ہوتا ہوں. اچھا, ہاں جی وہ بھی پلے کرتا ہوتا ہوں. اچھا, تو ایزی سا انسٹرومنٹ ہے, وہ بھی ایزی انسٹرومنٹ ہے. اچھا, تو اوبویسلی میوزک آپ نے باقاعدہ نہیں سیکھا, کوئی آپ کو استاد نہیں ہے, کبھی سوچا نہیں کہ میں ایک پراپر ٹریننگ لوں میوزک کے اندر, اور میوزک اسکولز بھی ہیں, آلریڈی پراپر ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں؟ مطلب دل تو بہت زیادہ کرتے, میرا الحمرہ میں ہوا تھا, دل ہوا تھا کہ میں جا کے کروں, لیکن مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ بندہ ٹائم. آپ میڈیا اسٹوڈنٹ بھی ہیں؟ ہاں جی میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں میں, پنجاب یونیورسٹی سے. پنجاب یونیورسٹی سے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر رہے ہیں؟ بالکل. تو پلیٹ فارمس کہاں پلے کیا ابھی؟ بس میں نے پلے اتنے خاص نہیں کیا, لائک کیفے وغیرہ میں کبھی پرفارم کر لیا, مطلب شوق سے, ناٹ فار منی, بس جس طرح شوق ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں پلے کر لیا, کسی یونیورسٹی کے کسی فنکشن وغیرہ میں, اور جیمنگ تو ڈیلی کرتے ہیں ہم, یہ سین ہے. اچھا, یہ سین ہے. تو کبھی سوچا نہیں کہ تھوڑی سی قوالی بھی میں گاؤں؟ قوالی ٹائپ دل تو کہتے ہیں, گاتا بھی ہوں, مطلب اتنا اچھا تو نہیں ہے اس میں, لیکن گا لیتا ہوں. ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ ان کے اندازے کرم. ہاں قوالی ہے, نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے, کوشش کرتے ہیں. رنگ پہ وہ آنا دل کا ان کے اندر. اس کی ایک لائن ہے بہت زیادہ فیمس ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا تو سے, وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا تو سے, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نا آنا دل کا ان کے اندر. بے جھجک آ کے ملو, ہم سے ملا ہی پرانا دل کا ان کے اندر. ویری نائس, ویری نائس. آئی تھنک جو میں نے سنا آپ کا کلاسیکل زیادہ اچھا ہے, موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے نوٹ زیادہ اس میں اچھے ہیں, وہ موڈ پہ بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار ووکلز کھل رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار نہیں کھل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ووکل کی ویریشن آ رہی ہے آپ کے کلاسیکل میں. بالکل ایسی ہے, بالکل. مجھے اور بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن میں ہر طرح کے گانے گاتا ہوں, لائک رومانٹک گانا بھی گا لیا, تھوڑی قوالی ٹائپ بھی گا لی, اور سیڈ سانگس بھی گا لیے. اچھا, نارملی جو میوزیشینز ہوتے ہیں, آپ بھی میوزیشین ہی ہیں, آپ میچور ہیں یا جو بھی ہے, فیلڈ تو وہی ہے, تو اس میں کس کس چیزوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے کھانے کے حوالے سے؟ آپ کا تھروٹ جو ہے وہ بالکل اس میں, کیونکہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو بڑا ہمارا ایجی ہوا ہوتا ہے, صبح اٹھ کے کہتے تو ہیں جو استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاض کریں, گرم پانی پئیں صبح,
مطلب اپنے گلے کا خیال کرنا پڑتا ہے, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کھٹا کھا ہی نہیں سکتے, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. لائک ہر چیز کھاتے ہیں میوزیشینس, سنگر جو ہر چیز مطلب وہ کھا رہے ہیں, کھٹا وغیرہ کا نہیں کرتے, لیکن وہ یہ ہے کہ ریاض کرتے ہیں اپنا صبح اٹھ کے, اور ان سے ان کو کافی اچھا. اچھا پنجابی بھی گا لیتے ہیں؟ پنجابی نہیں, پنجابی کیونکہ مجھے بولنی نہیں آتی صحیح طرح سے. اچھا اس لیے نہیں گاتے کیونکہ آل دو پنجابی آڈینس بہت زیادہ ہے. بالکل, لیکن پنجابی ایسے آتی نہیں اتنی بولنی, تو وہ تلفظ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوں گے تو پھر بےہمتی ہوگی. تو دن میں کتنا ٹائم میوزک کو دیتے ہیں؟ دن میں اسٹارٹنگ میں نا جب سیکھ رہا تھا, دن کے 2-3 گھنٹے میں گٹار بجاتے رہتا تھا, خالی گٹار ساتھ ساتھ گانا گا رہا ہوں. مطلب میری جب تک یہ نا انگلیوں میں نا پین ہوتی تھی جب گٹار سیکھتے ہیں, اب تو یہ پتھر بن گئی ہیں, جب تک یہ انگلی میں پین نہیں ہوتی تھی نا بلڈ نہیں. پنجابی تو آپ گا نہیں سکتے, ورنہ میں آپ سے نینا کی فرمائش کر لیتی. نہیں پنجابی نہیں گا سکتے. ہاں جی جی. تو بس یہی ہے کہ جب تک ہاتھوں میں پین نہیں ہوتی تھی نا تب تک میں چھوڑتا نہیں تھا گٹار. اچھا ہاں جی, بلیڈنگ پکڑ جی جی بلیڈنگ بھی ہوتی تھی اس کی ہاتھوں سے نا, بہت زیادہ اس کی اسٹرنگز ہوتی ہیں ہارڈ ہوتی ہیں تو چبھتی تھیں, تو بس سیکھ لیا. ٹھیک. اچھا جو جینزیز ہیں, جو آپ لوگوں کا کراؤڈ ہے, کیا سننا آج کل پسند کر رہا ہے؟ وہ حسن رحیم, ماوی بھی میں نے بہت سنا. حاوی وہ بھی بہت. آج کل تو 3 سنگر ہی ہیں جن کی. حسن رحیم نے ان کے انداز کرم تو حاوی نے بہت اچھا گایا تھا, اس سے اور اس کو بوسٹر ملا اس گانے کو. حاوی, میں خود حاوی کا فین ہوں. اچھا بالکل. اور حسن رحیم بھی لائک وہ تھوڑا جینزیز ٹائپ میں آ جاتا ہے. جینزی سٹائل کیا ہے میوزک کا؟ پوچھنا تھا کہ کیا سٹائل؟ پاپ سٹائل ہی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے جو جینزیز آج کل سن رہے ہیں. پاپ کے اندر ریپ بھی چل رہا ہے. ریپ ینگسٹرز تلا یونس تلا انجم وہ بھی لوگ بہت سنتے ہیں, بٹ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. مطلب صحیح ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اکثر پاپ جب گا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسٹرن نوٹس کا بہت استعمال کر رہے ہیں بیچ میں. جیسے آپ نے پاکستان آئیڈل میں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو ایسٹرن نوٹس بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہے, وہ بیچ میں جینزیز کو بھی انہوں نے انگیج کرنا ساتھ, وہ اس گانے کی مطلب وہ سینس بھی پوری رکھتے ہیں کہ جو گانا ہے وہ بالکل ویسا رہے, اور بیچ میں اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں, مطلب ایک نیو چیز نکل ہے. تو اب نیو چیز ہمارے لیے آج شو پہ کیا نکال رہے ہیں آپ بتائیں؟ آپ بتائیں, آپ کو جو اچھا آتا ہے. آپ نے بہت اچھا ابھی تو پرفارم کیا ہے. میرے خیال ایک سیڈ بھی قوالی ٹائپ بھی ہوگی, ایک عادت بھی سنا دی ہے, اب ایک لو سانگ سنا دیتا ہوں آپ کے آڈینس کو. ٹھیک ہے. پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا, تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا, جانے کیا ہوگا کیا بتا. Baby I love you so much. واہ, یہ ویسے کسی کو ڈیڈیکیٹ ہی کیا آپ نے, جو آپ نے کہا میں اسکرین پہ جا کے تمہیں ڈیڈیکیٹ کروں گا؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں کیا, اپنے لیے گئے یار. اچھا اپنے لیے گئے. اپنے لیے. اچھا سب سے زیادہ خوشی گا کے کون سی ہوتی ہے؟ لو سانگس؟ نہیں, سیڈ سانگ. اچھا مجھے بتائیے جینزی اتنے ایموشنلی اسٹیبل کیوں نہیں, اتنے سیڈ ورژن میں کیوں چلے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ملینیلز ہیں ہم تو بڑے خوش خاباش لوگ. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اس پہ ہے افیکٹ ہے, سوشل میڈیا سے. کیوں, کیا ہے سوشل میڈیا کا افیکٹ؟ انسٹاگرام ریلز بیڑا گرک کرتی ہیں عوام کا. ہاں وہ ایسے ایسے وہ انفلوئنس ہوتا ہے نا بندہ. میں فنی کریٹر ہوں انسٹاگرام. اچھی بات ہے. تو میں فنی لوگوں کو میم سٹائل میں دکھا رہا ہوں, مطلب لوگوں کو ہنسا رہا ہوں. ہاں تو لوگ وہاں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی بات چیت آگے کرتے ہیں جو اگلا بھی سن کے ایموشنل ہو جاتا ہے. تو لائک یہی سین ہے جس سے جینزیز پہ کافی زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. ریلز کے ذریعے, سوشل میڈیا, ریلز کے ذریعے نہیں, اوور آل جتنا بھی سوشل میڈیا, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ان سے. تھینک یو سو مچ زین, اور بیسٹ وشز فار یو. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو دیکھیں بڑے پلیٹ فارم میں ایک دن تھینک یو سو مچ پرفارم کرتے ہوئے انشاءاللہ. تو زین جاوید کی پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے, کیسی لگی پرفارمنس اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو ویورز پروگرام کا اختتام ہوا جا رہا ہے, ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ ہینا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.